الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اللہ تعالی زجر بیان فرما رہے ہیں منکرین قیامت کے لیے. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتاریں إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کے پاس فرشتے. نمبر 2 وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور بات کریں ان بے دین لوگوں سے مردوں کو اللہ زندہ کرے اور وہ مردے ان سے بات چیت کریں. نمبر 3 وَحَشَرْنَا، اور ہم زندہ کر دے علیہم ان کے سامنے کل شیء ہر چیز کو، قبولاً ان کے سامنے، علیہم ان پر ہر چیز کو، قبولاً ان کے سامنے. ما کانوا لیؤمنوا، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ایک عجیب سا مثال بیان کر دیا کہ یہ جو کافر بے دین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس آسمانوں سے فرشتے آ جائیں اور وہ فرشتے انہیں کہیں کہ قیامت حق ہے، بعث بعد الموت حق ہے. نمبر 2 مردے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مروایا پھر زندہ کر دیا، یہ زندگی بعد الموت یقینی ہے. اور نمبر 3 اگر ہر چیز کو ہم زندہ کریں اور ان کے سامنے پیش بھی کریں پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے تو وہ ان دلائل کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لاتے ہیں. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان میں جاہل ہے، نادان ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. جیسے ہمارے زمانے میں لوگ علم اس جدید تعلیم کو کہتے ہیں، جو کالج، اسکول، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اس نے بڑا علم حاصل کیا. یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے. یہ کیا ہے؟ ہنر ہے. علم قرآن ہے، علم احادیث رسول اللہ ہے، علم فقہ ہے، علم اصول فقہ ہے. یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ہنر ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں. اور جاہلیت کا اندازہ آپ کر دیجئے کہ وہ نعوذ باللہ ان کے اس جدید تعلیم کے ہوتے ہوئے پھر بھی اتنے بڑے جاہل ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ نے جنگوں میں، لڑائیوں میں مال غنیمت کو لوٹ مار شروع کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، اور پھر وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے نعوذ باللہ. اور پھر کہتے
जंग बदर में 313 सहाबा जिहाद के लिए तैयार हुए, बाकी तमाम सहाबा डरने लगे। ये इनके बातें अल्लाह माफ़ करे। वजह क्या है कि हुनर तो है लेकिन इल्म नहीं है। हुनर है, इल्म नहीं है। मुसलमान को कुरान और हदीस का इल्म ज़रूरी है। एक ज़माना वो था कि उस ज़माने के बादशाह उलमा हुआ करते थे। हारून रशीद के दौर में बड़े बड़े उलमा होते थे और वो बादशाह भी खुद उलमा, इसलिए उनके अदवार में दुनिया के अंदर इस्लामी शरीयत नाफिज थी। और आज हमारे यहाँ लोग दीनदार लोगों से, उलमा से नफरत करते हैं। नऊज़ुबिल्लाह। यूनिवर्सिटी और स्कूल में जो इस्लामियात पढ़ाते हैं ये बड़ा इनाम है। क्या है? बड़ा इनाम है। जो इस्लामियात आप पढ़ चुके हो स्कूलों में, अगर मैं आपसे सवाल करूं आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हो। क्यों? इनकी तरफ तवज्जो नहीं है। ये मेरे शागिर्द है, दोस्त है, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो, आप ईमान से बताओ आप मेहनत करते हो इस्लामियात? कोई भी नहीं करता। नऊज़ुबिल्लाह। ये एक हमें फजूल चीज़ नज़र आता है। क्या आता है? फजूल चीज़ नज़र आता है। और हम दीगर चीज़ों पर, रियाजी पर, इंग्लिश पर, फ़लसफ़ा पर, इन पर बहुत तवज्जो है कि ये चीज़ें सीख लें, इंजीनियर बन जाऊंगा, फलान बन जाऊंगा, फलान बन जाऊंगा। अल्लाह आपको आला से आला बना दे, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कुरान का इल्म हो फिर कितना मज़ा आएगा। चलो जी। और कज़ालिक, और इसी तरह जालना, हमने बनाया, लिकुल्लि नबीन, हर पैगंबर के लिए, अदुवन, दुश्मन, शयातीना, शैतानों में से, अल इंस वल जिन्ने, हर पैगंबर के लिए दुश्मन बनाया शैतान, इंस और जिन्नात में से, जिन्नात और इंसानों में से। इंसान भी पैगंबर के दुश्मन और जिन्नात भी दीन के दुश्मन हुआ करते हैं। क्या मतलब? कि सारे इंसान नहीं, सारे जिन्नात भी नहीं। जिस तरह इंसानों में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, इसी तरह जिन्नात में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन, सिखलाते हैं ये शयातीन आपस में एक दूसरे को, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, खूबसूरत बातें, गुनाह की बातें खूबसूरत अंदाज में पेश कर देते हैं, गुरूरा, धोखे के लिए। कहते हैं जी मौलवी न बनो, अपने बच्चों को उलमा न बनाओ, हाफिज न बनाओ। फिर वो क्या खाएंगे? क्या कहते हैं? क्या खाएंगे ना? तो सरकारी ड्यूटी तो उनके पास नहीं है, क्या खाएंगे? और बाद बदबख्त लोग कहते हैं कि जी फिर उनको कोई रिश्ता भी नहीं देता, इसलिए अपने बच्चों को आलिम हाफिज न बनाओ। तुम बूढ़े हो जाते हो, आपके रिश्ते नहीं होते, दीनदार लोगों के रिश्ते जवानी में अल्लाह पाक करा देते हैं। ये तो इल्म का बरकत है। चलो जी, दीनदार बनो मुसलमानों। वलौ शाअ रब्बुका, अगर चाहते तेरे परब, मा फ़अलू, तो वो ये काम न करते। फ़ज़रहुम, छोड़ दो उनको, वमा यफ्तरूना, और जो कुछ वो इफ्तिरा और झूठ बांधते हैं। वलितस्ग़ा, ताकि माइल हो जाएं, इलैहि, झूठ की तरफ। झूठ को बहुत सारे लोग मानते हैं, सच मानने वाले बहुत कम, बहुत कम। एक झूठी बात आप मीडिया पे शाये करो, हर कोई उसको शाये करता जाएगा झूठी बातों को, लेकिन उन्हें कोई हक और सच बात बताओ, कोई भी शाये करने वाले नजर नहीं आएंगे। लोग झूठे किस्सों के साथ, वाक़यात के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं।
میں اس دن ایک مولوی کا تقریر سن رہا تھا، کہتے ہیں استغفر اللہ نے ہر نبی کو وزیر عطا کیے ہیں، اور ہمارے نبی کو اللہ نے 2 وزیر عطا کیے ہیں، ایک امام ابو حنیفہ اور ایک عبد القادر جیلانی۔ سوچو، لوگ کہتے سبحان اللہ، نہیں استغفر اللہ، یہ ایمان کے ڈاکو ہے یہ بدبخت۔ یہ آپ کی سندھ میں ایک پیر صاحب ہے، اس علاقے کا نام ذہن سے نکل گیا، بہت لوگ اس کے جو احترام کرتے ہیں۔ اس دن پیر صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی مرید تقریر کر رہا تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو ہمارے پیر اور مرشد ہے جن کے اولاد نہ ہو وہ آ جائیں، ان سے اولاد طلب کرے، اگر یہ اولاد نہ دے تو میں ذمہ دار ہوں۔ سوچو مسلمانوں، کتنے کفر میں ہمارے مسلمان مبتلا ہو چکے ہیں۔ اولاد دینے والے تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب پیر صاحب بدبخت بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کہو، اولاد تو اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں اس جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ اس کو پسند کریں۔ جھوٹ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، حق اور سچ پسند کرنے والے بہت کم۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ حضرت آمنہ بی بی کے سر کے ساتھ بی بی حوا تشریف فرما تھی، کون؟ اور پاؤں کے ساتھ بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے وہ تشریف فرما تھی، اور اس کے دائیں طرف ایک اور عورت کا نام لیا، وہ تشریف فرما تھی۔ آئے لوگ اس میں رو رہے ہیں اس بیان میں کہ وہ کیا بتاؤ، اس بدبخت آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بی بی حوا کب گزری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، تو بی بی حوا کہاں سے آئی تھی، حضرت سارہ کہاں سے آئی تھی۔ لوگ بھی اتنے بے وقوف ہے، پوچھتے نہیں ہیں کہ مولوی صاحب یہ کہاں سے آئے تھے، قبر سے نکل کے آئے تھے یا آسمان سے اتر کے آئے تھے۔ لوگ کہتے واہ سبحان اللہ، کیا اچھا تقریر کیا، یہ نہیں کیا اچھا تقریر نہیں، یہ جھوٹ کا بوجھی ہے، ایسے جھوٹ کو پہلا دیا کہ کوئی حد نہیں ہے۔ چلو وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ یہ پسند کرے جھوٹ کو، وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ یہ کریں مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو کچھ یہ کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ باطل ان کے دلائل سنو، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، ہمیشہ ان کے پاس قصے کہانیاں جھوٹے باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث پوچھو تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ساری زندگی ان چیزوں میں گزار دیا۔ اس دن یہاں ایک بندہ آیا، اقامت ہو رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد انگلیوں کو چھمانا شروع کر دیا۔ میں نے بعد میں اس کو کہا کہ یہ کوئی طریقہ جو آپ کرتے ہوں اس کا کوئی دلیل ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ، آپ زیادہ عاشق رسول ہے یا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا علی؟ کہا جی وہ زیادہ تھے۔ میں نے کہا آپ کا علم زیادہ ہے یا ان کا؟ کہا جی ہاں ان کا۔ میں نے کہا ان سے تو انگلی چھونا ثابت نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، نہ وہ اقامت میں بیٹھ جاتے تھے، تو تم جو کرتے ہو یہ کہاں سے نکال کے لایا یہ تھی؟ یہ حال ہے لوگوں کے، اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں نا مثال ہے کہ تربوز کو دیکھے رنگ پکڑتا ہے، ہمارے لوگ بھی ایک دوسرے کو
دیکھ کے وہی کام شروع کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، پوچھیں گے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں نا، نوافل پڑھ لیتے ہیں، سنت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک لمبی سجدہ کر لیتے ہیں اور سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پوچھو جی یہ کیوں کرتے ہو؟ یار لوگوں کو دیکھا وہ کرتے ہیں، میں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں کا کرنا تو دین نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھو، آپ تحقیق کر لو، آپ مسئلہ معلوم کرو کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ میں اکثر باہر جاتا ہوں تو لوگ کرتے ہیں، میں ان کو روک لیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں استاد مولوی صاحب اللہ جزا خیر دے، میں تو پتہ نہیں کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو ایجاد کر دیا دین میں۔ نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو۔ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو تو کام شروع کرنے سے پہلے علماء سے پوچھو کہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دے دیتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ جی جائز ہے تو کرو، پھر ثواب ہے۔ اگر روکے کہ جی یہ طریقہ ثابت نہیں ہے تو بس نہ کرو۔ مجھے آج ایک بندے نے کہا استاد جی آپ مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا بولو۔ کہا ہمارے محلے میں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ چندہ کرو ہر مہینے میں اور وابڈا والوں کو پیسے دے دو، اس میں سے آپ کے لیے 40-50 ہزار روپے بچ جائیں گے، میرے لیے یہ جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ دیندار آدمی ہے، اس نے کہا بس نہیں کروں گا، بات ختم۔ کوئی اور ہوتا کہ 40-50 ہزار بچیں گے، چلو میں ہی کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، چلو جی۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔